आदम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना ये तो बड़ी बरकतों का बाइस है, मगर दुरूद न पढ़ना है, दुरूद से दूर हो जाना, ये बहुत बड़ी महरूमी का सबब भी है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग कयामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। अब जरा इमेजिन करें, अभी हम मौलाना जामी का शेर सुन रहे हैं कि हुजूर कयामत के दिन मुझे भूल ना जाइएगा, यानी शफाअत तो हुजूर से लेनी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो मेरा कयामत के दिन चेहरा भी नहीं देख सकेंगे, तो वो कैसे महरूम रह जाएंगे। अब गौर करना है कि उन 3 किस्म के लोगों में कहीं मेरा शुमार तो नहीं। नंबर 1, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वालिदैन का नाफरमान। जो वालिदैन का नाफरमान होगा आका अलैहिस्सलाम का कयामत के दिन चेहरा नहीं देख सकेगा। दूसरा फरमाया मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला, सुन्नत पर अमल नहीं करता बल्कि सुन्नत को तर्क करता, फरमाया वो मेरा कयामत के दिन चेहरा नहीं देख सकेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। याद रखिए कि जब जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र हमारे सामने हो, हमने उनकी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। तो ये 3 बातें याद रखें कि अगर कयामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करना है तो इन 3 चीज़ों से बचना है। आज वो नहीं है तो याद आते हैं, आपके पास हैं तो कदर कीजिए। दूसरे नंबर पर नबी पाक की सुन्नत पर अमल कीजिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आजकल ऐसे भी लोग आ गए हैं सोशल मीडिया पर जो सुन्नतों से दूर करना चाहते हैं। कहते हैं सुन्नत ही है ना, क्या जरूरत है अमल करने की, मौलवियों ने दीन मुश्किल कर दिया। हुजूर की सुन्नत को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। रमजान में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ लोग आए आकर कहते तरावी पढ़ने की क्या जरूरत है, तरावी तो सुन्नत है, सुन्नत नहीं पढ़नी चाहिए। अल्लाह हौला वला कुव्वता। मेरे आका फरमा रहे हैं मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना माइयल फिल जन्ना, फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मैं हुजूर की मानूं या इन यूट्यूबर्स की मानूं, मगर हमें सबकी सुननी है, फिर परेशान होते रहते हैं। तो सुन्नत पर सुन्नत से तर्क करने वाला जो है, हुजूर फरमा रहे हैं कि वो मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। एक और बड़ी मशहूर हदीस है, तकरीबन लोगों को याद होगी, नॉर्मली वो निकाह के खुतबे में बयान होती है, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। क्या मतलब है उसका? जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। अब सुन्नत से दूर रहकर कैसे जिंदा रह सकता है आशिक रसूल? तो अमल करना है सुन्नत पर। अल्लाह करे मैं चलती फिरती सुन्नतों की तस्वीर बन जाऊं। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पढ़े वो भी कयामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सके। तो ये महीना तो वैसे भी दुरूद पाक पढ़ने का महीना है, जितना हो सके कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के मुख्तसर से बयान में चूँकि सीरत मुस्तफ़ा और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल है, अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बेशुमार कमालात से नवाजा है। और माशाल्लाह आज जो हमारी ये महफिल है पोट्री एसोसिएशन के, आज माशाल्लाह ये ऑफिस का इफ्तिताह भी है और इफ्तिताह में ही इज्तिमाई मिलाद रख लिया है। क्या प्यारा इफ्तिताह किया है भाई आपने माशाल्लाह। जिस काम की इब्तिदाई अल्लाह रसूल के जिक्र से हो रही है, अल्लाह इस काम में हमेशा बरकत डाली रखे। सुभान, ये बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी खुशियों में अल्लाह रसूल का जिक्र शामिल किया जाए। हम अपनी खुशियों में अल्लाह को नाराज कर रहे होते हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं तो नाच गाने कर रहे हैं। अल्लाह नया घर दे तो घर की पार्टी पे म्यूजिक बजा रहे होते हैं। बच्चा दे तो उसकी बर्थडे में अल्लाह को नाराज कर रहे होते हैं। उसी बच्चे की शादी की नेमत अल्लाह दे तो शादी में अल्लाह को नाराज कर रहे होते हैं। अजीब मामला है, खुशी रब देता है और उसी खुशी में अल्लाह को नाराज कर रहे होते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल वे। कितना अच्छा तरीका आपने किया कि इफ्तिताह किया अपने ऑफिस का और मिलाद की महफिल रख ली, हुजूर के जिक्र की महफिल की। याद रखिए जो हुजूर के चर्चे को बुलंद करते हैं अल्लाह उनके चर्चों को बुलंद करता है। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद दूंगा इस एसोसिएशन वालों को भी। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमालात, अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बाकमाल बनाया कि जिस भी शोबे में देखें, जिस भी अंदाज में देखें, ऐसा लगता है कमाल भी कमाल जब बनता है जब हुजूर के कदमों का बोसा देता है। तो आज लेकिन एक ऐसी नबी पाक अलैहिस्सलाम की वस्फ की तरफ, एक ऐसी खूबसूरत यूँ समझिए कि कमाल की तरफ मैंने जिक्र करना है जिस पर नॉर्मली कम बात होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की स्पिरिचुअल पावर पर तो बहुत बात होती है कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को ऐसी रूहानी ताकत अता फरमाई कि आप ज़मीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करते तो 2 टुकड़े हो जाता, आका दुआ फरमाते तो सूरज वापस पलट आता, नबी पाक दुआ करते बारिश हो जाती, फिर इशारा फरमाते बारिश रुक जाती। रूहानी ताकतें तो बेशुमार, मगर आज नबी पाक की जिस्मानी ताकत पर बात करते हैं।
اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فزیکل پاور میں بھی باکمال بنایا تھا، اور اس کا بڑا اظہار ہوا جب غزوہ خندق کا موقع تھا. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ غزوہ خندق میں ایک اور ایشو یہ تھا، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی تھی، کیونکہ پہلے مسلمانوں نے جنگ میں کبھی بھی خندق نہیں کھودی تھی. وہ فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے کہ حضور ہمارے یہاں لوگ ایسے لڑتے ہیں کہ بیچ میں خندق کھود دیتے ہیں، اس میں آگ لگا دیتے ہیں، دشمن آ ہی نہیں سکتا. تو نبی پاک کو آئیڈیا پسند آیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سارے صحابہ خندق کھودیں. اب خندق کھودنی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں تو مزدوری کا کام، سارے صحابہ کدالے لے کر جناب پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ سب بھوکے ہیں اور کئی دن کے بھوکے ہیں. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے حضور بہت بھوک لگ رہی ہے. اپنا کرتا اٹھایا، دکھایا صحابی نے کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ عالم ہے. اور کام کیا ہو رہا ہے؟ خندق کھودنی ہے. اب خندق کھودتے کھودتے صحابہ کرام کے سامنے ایک چٹان آ گئی، راک. اب وہ ماری جا رہے ہیں، کلاڑا کسی سے نہیں ٹوٹ رہا. لیکن صحابہ کا عقیدہ بڑا کمال کا تھا. whenever they are stuck somewhere، کہیں بھی پھنستے تھے نا، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آ کر کہتے حضور ایک چٹان آ گئی ہے، بیچ میں ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے کدال اٹھائی، اللہ کا نام لیا اور ایک بار میں اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا. تو اللہ نے فزیکل پاور بھی ایسی عطا فرمائی. اچھا ایک بار کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام چونکہ سب لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تو عرب میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو آپ کے سامنے عرب کا سب سے مشہور پہلوان رکانہ وہ آ گیا. اچھا وہ آج کی زبان میں کہوں تو ہیوی ویٹ چیمپئن تھا اس زمانے میں، کسی نے بھی اس کو آج تک ہرایا نہیں تھا کشتی میں، اور اس کی پیٹھ زمین پر نہیں لگی تھی. نبی پاک نے کہا کلمہ پڑھو، اسلام کی طرف آ جاؤ. اب پہلوان ہی ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی پہلوانوں والا ہوتا ہے. کہتا میں تو اسلام جب قبول کروں گا، آپ کو اللہ کا رسول جب مانوں گا جب آپ مجھے سے کشتی لڑیں اور مجھے ہرا دیں. نبی پاک مسکرایا، فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. اب ذرا امیجن کریں کہ ایک زمانے کا مشہور پہلوان اور سامنے اللہ کے نبی، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ آج کمال ہوگا، دیکھتے ہیں رکانہ کی پاور کیا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہ آ گیا اور حضور علیہ السلام نے اس ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر اسے پٹک دیا. رکانہ کو سمجھ ہی نہیں پڑی میرے ساتھ ہوا کیا ہے، نہ داؤ لگانے کا موقع ملا، نہ کچھ کشتی کرنے کا موقع ملا. حضور نے اٹھایا اور پٹک دیا. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں ریڈی نہیں تھا، ایک بار پھر کرنا ہے. آقا نے فرمایا دوبارہ آ گیا. دوسری بار سامنے آیا، پھر ہاتھ پکڑا، نبی پاک نے اٹھا کے اس کو پٹک دیا. وہ حیران. تیسری بار اس نے کہا ایک بار اور مجھے موقع دیں. تیسری بار نبی پاک نے موقع دیا. میرے آقا علیہ السلام نے تیسری بار اٹھا کر پٹک دیا. وہ کہتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں، خدا کی قسم آپ کی عجیب و غریب شان ہے، عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا. اللہ اکبر. رکانہ پہلوان جو ہے فتح مکہ والے دن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اب یہ نبی پاک کا انداز تھا. اللہ نے ہر وصف میں کمال بنایا تھا نا. اچھا پھر کچھ عرصے بعد یزید بن رکانہ، وہ رکانہ کا بیٹا، پہلوانوں کے بیٹے بھی بعض اوقات پہلوان ہی ہوتے ہیں، وہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں. کہتا سنا آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. نبی پاک نے کہا کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو. اس کے ساتھ 300 بکریاں بھی تھی. کہتا مجھ سے کشتی لڑے گے. اس کے بارے میں مشہور یہ تھا وہ کسی چمڑے پہ بیٹھ جاتا نا تو لوگ چمڑا کھینچتے تھے، چمڑا پھٹ جاتا تھا مگر اس کے نیچے سے چمڑا نکال نہیں سکتا تھا کوئی، اتنا وہ ہیوی، اتنا وہ طاقتور. تو نبی پاک مسکرائے، فرمایا اچھا میں تمہیں کشتی میں ہرا دوں، مجھے تحفہ کیا دو گے؟ کہتا 300 بکریاں 100 آپ کو دے دوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ سامنے آ گیا. حضور نے بالکل اسی طرح اس کو اٹھا کے پٹک دیا. 100 بکریاں دے دی. کہتا ایک اور چیلنج، اب کیا دو گے؟ کہا 100 مزید دوں گا. دوبارہ آقا نے اس کو اسی طرح اٹھا کے پٹک دیا. تیسری بار کہتے ایک اور موقع دے مجھے. نبی پاک نے تیسرا موقع دیا، پھر 100 بکریاں دی. اب جب 3 بار اس کو اٹھا کے پٹکا، وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ عام انسان کی طاقت نہیں، یہ رب کی عطا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. حضور نے 300 بکریاں بھی واپس تحفے میں دے دی. میرے آقا نے کیا کرنا ہے، وہ تو عطا کرنے والے ہیں. لیکن یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے. ویسے تو نبی پاک کا ہر کمال ہی جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کیسا با کمال بنایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تو اللہ نے ہر وصف میں باکمال بنایا. اب جو ایکچوئل ٹاپک لینے کا مقصد ہے کہ نبی پاک کو رب نے اسپرچول پاور بھی دیا، روحانی طاقت بھی دی، جسمانی طاقت بھی دی، اللہ نے نبیوں کی سرداری بھی دی، بلکہ حضور کا مرتبہ اور کیلیبر تو یہ ہے کہ ساری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں میلاد
میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے ان کے آنے کی خوشی کیوں نہ بنائے جن کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, لولا کلما خلقت الافلاق, اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا, نہ سورج بناتا, نہ صرف آسمان بناتا, نہ ستارے بناتا. اس کا مطلب یہ دنیا بنی حضور کے صدقے, تو اس کا مطلب میں اور آپ بھی حضور کے صدقے دنیا میں آئے ہیں. اس کائنات میں ہم سب کا آنا صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اسی حدیث قدسی کی طرف بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں. He is the reason of the all creation. تو سبحان اللہ, ان کی آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں. لیکن اتنا بڑا اسٹیٹس ہو, اتنی طاقت ہو, دنیا کا کوئی طاقتور انسان آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو, مگر اتنی بڑی شان کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کا عالم کیا تھا, ان کی نرمی کا عالم کیا تھا, ان کا اپنے غلاموں کے ساتھ تعلق کا عالم کیا تھا. آج دنیا میں کوئی طاقتور بن جائے اس کا اسٹائل ہی بدل جاتا ہے, چاہے وہ جسمانی طاقت ہو, چاہے وہ مال کی طاقت ہو, چاہے کسی نام اقتدار مل جائے, عہدہ مل جائے, ٹوری چینج ہو جاتی ہے, بندے کی باتیں ہی الگ ہو جاتی ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اس نبی کے امتی ہیں جو رب کے حبیب ہیں, عرش کے مہمان ہیں, مگر جب اپنے غلاموں کے ساتھ رہتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں, سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہمیں سیکھنا ہے. یہاں بڑے بڑے تاجر موجود ہیں, فیکٹری اونرز موجود ہیں, اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, آپ کو نام دیا ہے, آپ کو دولت دی ہے, یہ سب رب نے دیا ہے. لیکن جب رب یہ چیزیں عطا فرمائے تو پھر اکڑنا نہیں ہے, پھر عاجزی ہو, پھر انکساری ہو, اس پہ اترانا نہیں ہے. اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عاجزی والے تھے. ایک بار نبی پاک تشریف فرما تھے اور اپنے کمرے سے باہر نکلے تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کا حق بنتا ہے, حضور کا ادب نہیں کریں گے تو کس کا ادب کرے, کھڑے ہو گئے. مگر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عاجزی کے ساتھ, مجھے دیکھ کر اس طرح کھڑے نہ ہو جایا کرو جس طرح اجنبی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں, بندوں کی طرح رہتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں, انہی کی طرح کھاتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی حضور اپنے لیے پسند نہیں فرماتے کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے, مگر آج میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو مجھے برا لگتا ہے, پروٹوکول نہ دے تو برا ناراض ہو جاتے ہیں, یار مجھے صحیح جگہ نہیں بٹھایا, بلایا تو عزت نہیں دی. اس کا مطلب کیا؟ یو نو واٹ از دا ایکچوئل میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے تو تکبر بہت بری بات ہے. ایک حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. اچھا یہ بھی سمجھیے, وائی رائی کے دانے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ اتنا سا ہوتا ہے, اتنا ہی ہوتا ہے. اتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دلی تکبر والا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب تکبر کی تعریف کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے گا, یہ مجھ سے کمتر ہے, میں سپیریئر ہوں. یہی کیا تھا نا شیطان نے, انا خیر من, میں بہتر ہوں آدم سے. شیطان نے ایک بار کہا, اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا, ساری عبادت برباد کر دی. جو روز کہتا ہے میں بہتر ہوں, میں امیر ہوں یہ غریب ہے, میں خوبصورت ہوں اس کا رنگ سانولا ہے, میں طاقتور ہوں یہ کمزور ہے, مجھے دنیا جانتی اس کو جانتا کوئی نہیں, سارا دن ہی تو یہ کر رہے ہیں لوگ. اچھا کچھ بول کے کر رہے ہیں, کچھ ایکشن سے کر رہے ہیں. اپنے ساتھ کسی غریب کو بٹھاتے نہیں ہیں, کوئی غریب آ کر بیٹھ جائے تو کھڑا کر دیتے ہیں, آپ کی جگہ یہ نہیں ہے. کسی محفل میں جائیں کوئی عزت پہ نہ بٹھائے. اچھا مجھے پروٹوکول نہیں ملا, اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ میں سب سے بہتر ہوں, مجھے پروٹوکول دینا چاہیے. یہی تو تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہے ہیں اور آپ کو اس انداز سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا, تو آپ کو برا لگ رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا, محفل میں آتے جدھر جگہ ملتی بیٹھ جاتے. اللہ کے حبیب ہیں اور مجھے پراپر سیٹ نہ ملے تو مجھے برا لگ جاتا ہے. کھڑے ہو کے چلے جاتے کچھ لوگ کہ نہیں بھائی میرے کو نہیں بیٹھنا ایسے, میرا مقام ہی نہیں پتا انہیں. تو پھر تو فرق کیا ہے بھائی جناب؟ پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ یہ دنیا نے برباد دیا. اب اس کو تو اسٹیٹس کا نام دے دیا لوگوں نے, اس کو پروٹوکول کا نام دے دیا اور اس کو کہا نارمل ہے. یہ نارمل نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی سواری پر اپنے غلام کو بٹھایا کرتے تھے. امیجن کرے وہ سواری کیا تھی, گھوڑا, اونٹ, بالکل لگ کے ایک حبشی غلام حضور کے ساتھ بیٹھتا تھا. کہ آپ اور میں آج امیجن کرتے کہ ہمارا ڈرائیور یا ہمارا خانسامہ یا ہمارا غریب ملازم برابر والی سیٹ پہ بیٹھ جائے. بندہ کہتا ہے دوسری کسی گاڑی میں, میرے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے. وائی؟ ایک طرف تو کہتے ہیں سلام اس پر کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. میرے آقا غریبوں کے ساتھ بڑے ہمدرد ہیں, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک وہیں پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. نعت سب کو یاد ہے, ایکشنز
دیکھیں یہ میلاد کا مہینہ جو ہے نا یہ ہمیں کچھ سکھانے آتا ہے. اب ہم بیان بھی سنیں, نعتیں بھی سنیں, نعرے بھی لگائیں, جلوس میں بھی جائیں اور بدلیں ہی نا اندر سے, تو پھر کیا فائدہ میلاد کا لیا آپ نے, کیا بلیسنگ لی؟ اس میں میلاد کا قصور نہیں, یاد رکھیے گا. بارش جب بھی ہوتی ہے نا, مسئلہ زمین کا ہوتا ہے. نرم زمین ہو اس پر بارش ہو تو پھول کھلتے ہیں, سبزہ کھلتا ہے. پتھر پہ بارش ہو, پتھر دھل جاتا ہے, پانی بہ جاتا ہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. اور جہاں گند پڑا ہو وہاں بارش ہو تو کیچڑ ہو جاتا ہے. قصور بارش کا ہے یا زمین کا ہے؟ زمین کا ہے نا. بارش تو سب کو فائدہ دے رہی تھی جس نے فائدہ لینا تھا. رحمت کی بارش برستی ہے میلاد کے مہینے میں. اب دل کی زمین کیسی ہے؟ نرم ہوگی تو سنت کے پھول کھلیں گے, نرم ہوگی تو عبادت کے پھول کھلیں گے. زمین ہی سخت ہے تو میلاد آ کر بھی چلا جائے گا, فرق نہیں پڑے گا. اور اللہ نہ کرے اندر گند بھرا ہوا ہے, تکبر بھرا ہوا ہے, حسد بھرا ہوا ہے, مسلمانوں کی دشمنی بھری ہوئی ہے, تو پھر تو اور گڑبڑ ہو جانی ہے. پہلے صاف کرو. ہاں کسی برتن میں گند پڑی ہوئی اور آپ دودھ ڈال دیں, میٹھا ٹھنڈا دودھ, کیا ہوگا؟ دودھ پیئیں گے آپ کہیں گے یار وہ برتن تو صاف کرنا تھا بھائی, اس برتن میں دودھ ڈالا, دودھ بھی خراب ہو گیا. ساڈا مسئلہ یہی ہے, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم درود بھی پڑھ رہے ہیں, مگر اندر جو برتن ہے نا وہ صاف بھی نہیں کر رہے ہیں. دل میں تکبر بھی رکھا ہے, کسی نے حسد رکھا ہوا ہے, کوئی دشمنی میں جل رہا ہے, کوئی کسی کی ترقی میں پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے اس کی 2 فیکٹریاں کیوں بن گئی, یہ اتنا مشہور کیوں ہو گیا, یہ گجرات سے نکل کر جناب اب یورپ تک پہنچ گیا, یہ کیوں ترقی کر رہا ہے, اس کی ترقی میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے. تو پھر حسد کس چیز کا نام ہے؟ ایک طرف تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ مدینہ بن جائے. سینہ مدینہ جب بنے گا نا جب پہلے سینہ گند سے خالی ہوگا نا. حضور علیہ السلام کو بلانا بھی ہے اور گھر کو صاف بھی نہیں کرنا ہے. اپنے گھر مہمان بلاتے ہیں تو اس گھر صاف کرتے ہیں نا, خوشبو لگاتے ہیں کہ یار گھر مہمان آ رہا ہے. کچرے والے گھر میں تو کوئی نہیں بلاتا. اور ہم چاہتے ہیں میرے سینے میں حضور کے جلوے ہو. نعت کا شعر ہے نا, رہے ہیں ان کے جلوے, بسے ہیں ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. اللہ کرے آج میلاد کے مہینے کے صدقے ہمارا دل یادگار مدینہ بن جائے. مگر وہ کیسے بنے گا؟ جب یہ اندر سے صاف ہوگا. تو اتنی بڑی طاقت, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا مرتبہ, سچ بتاؤں ہم نبی پاک کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, مگر ہمارے انداز ہی نہیں چینج ہو رہے. اسٹائل ہی عجیب و غریب ہو گیا لوگوں کا. یعنی اگر غریب سے امیر بھی ہو گئے نا تو اب اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننا بھول گئے. یار میں کیسے لوگوں کو تعارف کرواؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا, میں کیسے تعارف کرواؤں کہ میں اس غریب محلے میں رہتا تھا. تو غریب رشتہ داروں سے ہی رابطہ ختم کر دیا کہ نہیں مجھے تو اب اسٹیٹس والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. اللہ اکبر, یہ اسلام نہیں ہے. اب آپ کا ذمہ داری زیادہ ہے. اللہ نے آپ کو عروج دیا ہے, اب ان غریبوں کے ساتھ اور پیار سے پیش آئیں. انہیں یہ احساس نہ دلائیں کہ اب آپ کا ان سے رابطہ ختم ہو گیا ہے. اپنی اوقات جو یاد رکھتا ہے اللہ اسے عروج عطا فرماتا ہے. مجھے دنیا والے عزت نہیں دے سکتے, یہ ادھر بٹھا لیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. میں سمجھتا ہوں پیسوں والوں میں رہوں گا, نام چین لوگوں میں رہوں گا, اسٹیٹس والے لوگوں میں رہوں گا, مہنگا لباس پہنوں گا, تب جناب دنیا میں میری عزت ہوگی. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. عزت کوئی دنیا کا بندہ مجھے نہیں دے سکتا, عزت اللہ نے دینی ہے. سارا گجرات میرے لیے کوشش کرے نا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور میری عزت بڑھ جائے. ایک اور پرابلم سن لے آج, عزت اور چیز ہے اور شہرت اور چیز ہے. ہم نے دونوں کو مکس کر دیا. ہم سمجھتے ہیں بھائی اس کے سوشل میڈیا پہ بڑے فالوور ہیں, یہ بڑے لائکس ہیں اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, اس کے پوسٹر لگے ہوئے شہر میں, تو یہ تو بہت عزت والا ہے. نہیں, یہ شہرت ہے. رسپیکٹ از another thing, popularity is another thing. مجھے بتائیں نا دنیا میں شیطان سے زیادہ مشہور ہے, ہر مذہب والا جانتا ہے اس کو. ہیں شاید آج فیس بک پیج ہوتا تو شیطان کے کئی ارب لائکس ہوتے, تو ہم کہتے ہو یہ تو سب سے زیادہ عزت والا ہے. نہیں, کوئی عزت نہیں, شہرت ہے. شیطان کی عزت کہاں ہے؟ کون عزت کرتا ہے؟ مشہور جانتے سب ہیں, جاننا اور ہے, دل میں بسانا اور ہے. یہ فرق سمجھیے. مشہور آپ ہو جائیں گے, خرچہ کر لیں, پوسٹر لگا لیں پورے شہر میں, بلکہ مشہور ہونے کے لیے الٹا کام کریں, جلدی مشہور ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا اے فار ایپل اور بی فار بال والا مشہور نہیں ہوتا, اے فار ایپل سی فار بال والا مشہور ہو جاتا ہے. الٹی بات کرے گا تو لوگ سنیں گے یار سی فار بال کیسے, وہ مشہور ہے نا. ایک بندہ تھا, اس کو گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا, اس نے اعلان کر دیا کتا کھانا جائز ہے, اور کسی کو بھی مجھ سے مناظرہ کرنا ہو تو کر لے. علماء نے کہا جی بات حرام ہے کتا کھانا, کیسے حلال ہو گیا؟ کہا مناظرہ کرے. گراؤنڈ میں سارے لوگ جمع ہوئے, پورا گاؤں جمع ہو گیا, وہ بھی آیا, علماء بھی آئے. اس کو مائک پہ بلایا, دلیل دو کیسے کتا کھانا جائز. وہ مائک پہ آ کے کہتا ہے بھائیو معاف کرنا, میں رجوع کرتا ہوں, کتا کھانا ناجائز ہے اور حلال نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا مناظرہ پھر کیوں کروایا؟ کہ پورے گاؤں میں جانتا ہی کوئی نہیں تھا, آج پورا گاؤں مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ شہرت ہے, یہ کر رہے ہیں کچھ لوگ, ناچ گا کر شہرت کر رہے ہیں, الٹے کام کر کے جناب سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. یہ کس کام میں لگ گئے ہم؟ عزت اور ہے. ابھی پچھلے دنوں محرم ہم نے منایا نا, محرم میں ہر محفل میں 2 شخصیات کا ذکر ہوا, ٹھیک ہے. ایک کا ذکر ظلم کے ساتھ ہوا, ایک کا ذکر زیادتی کے ساتھ ہوا, ایک کا ذکر بدکاری کے ساتھ ہوا. کون تھا؟ وہ یزید تھا. اور ہر محفل میں ایک شخصیت کا ذکر ادب کے ساتھ ہوا.
قربانی کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے ساتھ ہوا. نام لو تو ادب سے سر جھک جاتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارے امام حسین. وہ مشہور ہے یزید، امام دلوں میں بستے ہیں. رسپیکٹ از اندر تھنگ. یہ ناچ گا کر حرام کام کر کے مشہور جو ہو رہے ہیں لوگ، میں آپ کو چلے ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مجھے ذرا 200 سال پرانے مشہور کسی سنگر کا نام بتا دیں. 300 سال پرانے مشہور کسی ڈانسر کا نام بتا دیں. کسی کو نہیں پتا، دنیا بھول جاتی ہے. مگر 1000 سال پرانے داتا کو ساری دنیا جانتی ہے. 800 سال پرانے خواجہ غریب نواز آج بھی دل میں بستے. کون سا سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا ان کا؟ کون سے ان کے جناب ٹک ٹاک اکاؤنٹ تھے؟ کون سے جناب ان کے پوسٹر لگے تھے؟ نہیں، دل میں اللہ نے ڈال دی عزت. اللہ کی قسم میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا، لوگوں سے پوچھا پاکستان آئے ہو؟ کہ کبھی نہیں آئے. ایک آنا ضرور ہے. کیوں آنا ہے؟ کہنا داتا کے مزار پہ جانا ہے. افریقہ میں رہنے والوں کو داتا کا کیسے پتا چل گیا؟ ان کے دل میں کیوں عزت ہے؟ انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم کسی اور ریس میں چلے گئے. یار ذرا مہنگی گاڑی ہوگی نا تو ذرا گجرات میں تھوڑی وٹ بنے گی. اچھا موبائل، مہنگی گھڑی، وہ جناب گھر بناؤ ایسا کہ لوگ آئیں تو حیران ہو جائیں. کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ عزت نہیں ہے. عزت رب دل میں ڈالتا ہے، اور وہ جب ڈالتا ہے جب رب راضی ہوتا ہے. تو نبی پاک نے ہمیں عاجزی کا فارمولہ دیا ہے. اور سبحان اللہ حدیث ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اچھا آج بھی آپ دیکھ لیں، جتنے بڑے علماء ہیں، جتنی بڑی شخصیات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں نا، آپ ان کا ایک اسٹائل جانتے ہوں گے کہ وہ اتنے مشہور ہو کر بھی عاجزی والے ہیں. سب سے ملتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں. تو آپ بھی اپنا انداز یہ رکھیں. انشاءاللہ رب لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈالے گا. تکبر سے ہمیں بچنا ہے، حسد سے ہمیں بچنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار کیا ہوا کہ پیارے آقا کا جوتوں کا تسمہ ٹوٹ گیا، لیس. حضور اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھیک کرنے لگے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجئے، میں درست کر دیتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر مجھے پسند نہیں کہ میرے کام تم لوگ کرو اور میں تم پر اپنی برتری ظاہر کروں. نبی پاک ان کے درمیان ان جیسا رہنا چاہتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا حضور علیہ السلام صحابہ کو کوئی کام دیتے اور خود بھی ان کے ساتھ وہ کام میں لگ جاتے. مسجد قباء کی تعمیر کے وقت جب صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، میرے آقا خود بھی پتھر اٹھا کر لگاتے. صحابہ کہتے حضور ہمیں دے دے، ہم کر لیں گے. حضور پتھر انہیں پکڑاتے، جا کے دوسرا خود اٹھا کے آ جاتے. اللہ اکبر، یہ ہے انداز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام میری شان کے خلاف ہے، یہ طریقہ میری عزت کے خلاف ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جھک کر رہیے، لوگوں میں رہیے. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. اب گجرات میں مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے مالدار کی شادی کی دعوت ہے، تو آپ دیکھیں سارے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. بلکہ ہمیں نہ بلائے کوئی تو خیال آتا ہے کہ یار مجھے نہیں بلایا، سب کو بلایا ہے. میں آپ کو مشورہ دوں، اگر اس شادی میں نہ بھی جائے نا تو کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ کے کسی غریب ملازم کے گھر پہ کوئی شادی ہے نا، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی مسجد کا خادم ہے اور آپ کو کہتا ہے میرے گھر پہ آ جاؤ، اس کو امید بھی نہیں آ پائیں گے. آپ چلے جائیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے، ساری زندگی دعا دے. اور یہی انداز رسول پاک علیہ السلام کا تھا. ایک بار ایک غلام آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر پہ آپ کی دعوت کرنی ہے. اچھا دعوت کہاں تھی؟ مدینہ منورہ کے لاسٹ کارنر پر. اور کہتا حضور کھانے میں مینیو بھی بتا دیا اس نے، پرانی چربی ہے اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں. آپ کو یا مجھے کوئی بیچارہ غریب آدمی آ کر کہے جناب وہ فلاں گاؤں میں میرا گھر ہے، آئیے گا اور آپ کو دال روٹی کھلانی ہے. بندہ کہا یار گاؤں میں بھی بلا رہا ہے، کھلانی دال روٹی ہے. حضور علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے. اس غلام کے گھر جا کر میرے آقا نے دعوت قبول فرمائی. آپ سوچیں نا، ہم اس نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. تو آپ پلیز اپنی عادت کو ذہن میں لائیں. بلکہ جتنا اللہ عروج عطا فرماتا جائے نا، جتنا اللہ نام دے، جتنا اللہ دولت دے، ہم اتنے جھکتے چلے جائیں. اور یہ یاد رکھیں یہ سب رب نے دیا. اللہ دے بھی سکتا ہے، اللہ واپس بھی لے سکتا ہے. ہاں یہ مت سمجھے کہ جو مجھے مل گیا وہ میرا ہے. کچھ لوگ معاذ اللہ یہ بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ بھائی اتنا کما لیا اب تو 7 پشتے کھائیں گے. استغفر اللہ بھائی، منٹ نہیں لگے گا. اگر اللہ ناراض ہو گیا نا، 7 پشتے چھوڑے کل کا پتہ نہیں ہے. ایک دن میں لوگوں کو کنگال ہوتے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. وہ زلزلہ آیا، کوئی سیلاب آیا، سبھی بہ گیا بیچاروں کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مگر عاجزی انکساری اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں جو میں مختصر پیغام دینے آیا کہ نبی پاک کو رب نے اتنے کمالات سے نوازا، مگر اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر عاجزی والے. اچھا پھر کئی موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کنٹرول مل گیا ان لوگوں پر جنہوں نے بڑا ستایا، جنہوں نے بڑی تکلیف پہنچائی. سب سے زیادہ اگر میں بات کروں تو فتح مکہ کا موقع ہے. یہ وہی لوگ تو تھے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھائے اور حضور علیہ السلام کو مجبوراً مکے سے مدینے جانا پڑا. مگر جب مدینے آئے اور یہ مکے واپس آئے تو کیا ہوا تھا؟ یہ سارے لوگ سامنے کھڑے تھے اور سب ڈر رہے تھے کہ آج ہمیں سب کو بوٹیاں ہماری اڑا دی جائیں گی. مگر نبی پاک نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا.
سب کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. کچھ صحابہ مکے سے مدینے گئے تھے نا, تو ان کے گھر وہاں پر تھے, پراپرٹیاں وہاں پر تھی, تو وہ صحابہ جب مدینے سے مکے واپس آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہماری پراپرٹیاں واپس مل جائیں گی. اب تو مسلمانوں کو مکے کا کنٹرول مل گیا ہے, کیونکہ کفار نے ان پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا. تو نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے جو پراپرٹی کس پر رہتا ہے اس کو وہ پراپرٹی بھی معاف کر دی. حضور نے معافی بھی دی, وہ پراپرٹیز بھی انہیں دے دی. مگر اس معافی کا فائدہ کیا ہوا؟ اب ذرا امیجن کیجئے گا, فتح مکہ کے وقت کتنے مسلمانوں کا لشکر لے کر نبی پاک آئے تھے مکے؟ یاد ہونا چاہیے, 10,000. کتنے تھے؟ اور فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری میں. یہ ذرا یاد رکھیے گا, 8 ہجری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میرے آقا نے 13 سال اسلام کی دعوت مکے میں دی, 8 سال مدینے میں دی. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ گجرات والوں کا حساب بھی ذرا چیک کر لینا, کتنے ہو گئے بھائی؟ 13 اور 8 21 ہوئے نا, 21 سال. 21 سال کی دعوت میں کتنے مسلمان ہوئے؟ ذرا مل کے بتائیں نا. 10,000. فتح مکہ کے وقت کتنے؟ 10,000. محنت کتنے سالوں کی ہے؟ 21 سالوں کی. اب جو حضور نے معافی کا اعلان کیا نا, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ وہ معافی تھی جس نے اسلام کو وہ عروج دیا. اگلے 2 سال بعد 10 ہجری میں میرے آقا حجت الوداع فرماتے ہیں, اور جب عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہیں 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں. 21 سال میں 10,000 ہیں, اور اگلے 2 سالوں میں 1,24,000 پہ یہ فکر کیسے پہنچا؟ یہ وہ معافی کا کمال تھا کہ حضور نے معافی دی اور لوگ قبیلہ در قبیلہ مسلمان ہونے لگ گئے. اسلام پھیلتا چلا گیا. حضور سب کے سر قلم کروا دیتے, دشمنیاں بڑھتی رہتی, خاندان دشمن بن جاتے. حضور نے ایک معافی کے ذریعے وہ فتح حاصل کی جس نے اسلام کو ٹیک آف دے دیا. اللہ اکبر. یہ بات سمجھے. اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قرآن میں پہلے ہی بشارت دیتی تھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے محبوب, جب فتح آئے گی لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. ودن 2 years 1,24,000 صحابہ تیار ہو گئے. ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر زندگی میں کسی سے غلطی ہو جائے, کوئی ہم سے کوئی بری بات کر دے, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر دے, ہمیں معاف کر دینا چاہیے. ہر چیز پر دشمنی نہیں ہوتی, ہر چیز پر سزا نہیں ہوتی, ہر چیز کا بدلہ نہیں ہوتا. معاف کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. میں آخری انعام آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ کرے آج کوئی بھائی یہاں سے سیکھ کر چلا جائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے, حدیث کا خلاصہ, کہ اللہ اس کا حساب آسانی سے لے اور جنت میں اسے گھر عطا فرمائے. کون کون چاہتا ہے یہ؟ اللہ. اور کیا مطلب, اور چاہیے کیا مجھے؟ کہ میرا حساب آسانی سے ہو جائے اور جنت میں اللہ گھر دے دے. تو دوبارے نہیں آ رہے ہو گئے نا. سچی بات یہ اس کے آگے حضور نے جو بھی فرمانا ہے ہمیں مان لینا چاہیے کہ اگر دیر 3 چیزیں فرمائی ہیں, وہ 3 چیزوں پر کوئی عمل کر لے, اللہ اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا اور اس کو جنت میں گھر بھی عطا فرمائے گا. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ بندہ کیا وہ کچھ بھی 3 میں پورے کر لوں گا بھائی, جو بھی یہ بتا دو, کیونکہ اب مجھے جنت میں گھر چاہیے, ورنہ آخرت میں مارا جاؤں گا. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں آج سیکھ کے جائیے اور امپلیمنٹ کیجیے. نیت کیجیے کہ اس پر عمل کروں گا. نمبر 1, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ آسان نہیں ہے. ہاں, میں تھوڑے دنوں پہلے ایک شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا, ان کا پرابلم تھا, وہ بہت زیادہ بدلا میں نہیں چھوڑوں گا, میں بدلا لوں گا. میں نے بٹھا کے ان کو یہ حدیث سنا. کہتے میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ میں نہیں کر سکتا, میری فطرت ہی ایسی ہے. مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے. پھر مجھے لگا بھی یار جنت کا گھر آسانی سے تو نہیں ملے گا. ہاں, ایزی کام تو نہیں ہوگا نا, تو یہ ہے واقعی مشکل. بندہ یہ باتیں میں بھی بڑی اچھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر لیں گے. جب موقع آئے کوئی محروم کرے, اپنی دعوت میں نہ بلائے, میں پھر کیوں بلاؤں اس کو دعوت میں؟ جو میرے ساتھ جناب زیادتی کرے میں اسے کیوں معاف کر دوں؟ اصل امتحان جب شروع ہوتا ہے. لیکن اگر جنت کا گھر چاہیے تو آج سے یہ کوشش کر دیں, جو توڑے تم اس سے جوڑو, جو محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. اللہ جنت میں گھر بھی دے گا, قیامت کے دن حساب بھی آسانی سے لے گا. تو آج آئے نا میلاد کے اجتماع میں, یہ لے کر جائے نا. خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, نہیں ہم فلاں چچا کے گھر نہیں جاتے, ہم فلاں خاندان والوں کے گھر پہ نہیں جاتے, ان کی شادی میں نہیں جائیں گے, ان کے علاقے میں نہیں جائیں گے. عجیب کہانیاں. ہمارے وطن کے اندر بھی ایسی دشمنیاں ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں. ولا حول ولا قوت. میرے آقا اسی دشمنی کو مٹانے آئے تھے, اور آج کلمہ پڑھنے والا ان دشمنیوں میں پڑا ہوا ہے. اب ایسا, میں ایک بار بلوچستان گیا, آخری بات کر رہا ہوں, بڑا دکھی ہوا میں اس سفر سے. لیکن میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا بھائی کوئی یہاں سن رہا ہو, یہ بیان لائیو جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ہمارے فیملی کے ایسے لوگ پاکستان میں یا دنیا میں کوئی سن رہا ہو, وہ ختم کریں اس چکر کو. میں گیا, میرا بیان تھا غالباً اوستا محمد, بہت بڑا ماشاءاللہ اجتماع ہوا, اور وہاں کافی سردار قریب آئے. ایک ہمارے سردار صاحب سے دوستی ہو گئی. اس کے بعد میرا اگلا بیان تھا کوئٹہ میں. تو میں نے کہا سردار صاحب ساتھ ہی چلیں, کوئٹہ چلتے ہیں. کہتے میں نہیں جا سکتا. میں کیوں؟ کہ میں جاؤں گا مجھے مار دیں گے.
ہمارا وہاں دشمن ہے قبیلہ ہے. یعنی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میں پاکستان میں ہوں, مسلمان سے بات کر رہا ہوں, اور آج مسلمانوں کے اندر ایسی دشمنی آئے کہ ایک علاقے والا دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا. اور اس لیے بلوچستان میں نہیں, یہ اندرون سندھ میں, یہ اندرون پنجاب میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے زمین کے چکر میں میرے بیٹے کو مارا ہے, اب ہم نے اس کے بیٹے کو مارنا ہے. کیا ہو گیا؟ کدھر گئی معافی؟ میرے آقا خون کے پیاسوں کو معاف کر رہے ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے, اپنے رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی بھائی کا منہ نہیں دیکھ رہا. یہ میلاد کا مہینہ کاش ایسا ہو جائے کہ ہماری سب کی دشمنیاں ختم ہو جائیں, ہم پیار سے جیئیں. یار ہو گئی غلطی, کر دیا پرابلم, کر دو نا معاف. آپ کسی کو معاف کر دیں, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. ہاں حدیث پاک ہے, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. آج جو بات بات پر ملازمین کو گالیاں نکالتے ہیں, بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں, اور جناب کمزوروں پر روب جماتے ہیں, وہ سوچ لیں کہ آج تم کسی کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, کل ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہماری غلطیوں میں ہمیں پکڑ لیا جائے. اگر وہاں معافی چاہیے نا تو یہاں معافی دینے والے بنے. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مجھے بھی نرم کر دے, آپ کو بھی نرم کر دے, ہمیں معافی دینے والا بنا دے, ہمیں رحم کرنے والا بنا دے, ہمیں عاجزی کرنے والا بنا دے. ہماری ذات سے مسلمانوں کو فائدہ ہو. اب دیکھیں نا, ہمارے ورکر ہوتے ہیں بیچارے غریب ہوتے ہیں, اب بندہ کہتا ہے یار اس کو جو کہنا ہے کہہ دو, یار دل نہیں ہے اس کا. آپ کا ملازم ہے, آپ کا غلام تھوڑی ہے, بلکہ غلام پر بھی بندہ زیادتی نہیں کر سکتا. مگر باپ رے باپ, جو مزدوروں کا حال لوگ کرتے ہیں, اور جناب ٹائم سے زیادہ کام کروایا, تنخواہ بازو کا ٹائم پہ نہیں دیتے. اچھا دل توڑنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کراچی میں ایک صاحب مجھے ملے, غریب سا انسان تھا, باتوں بات ہوئی, کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000 روپے تنخواہ ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ تنخواہ تو اچھی ہے. کہتا 40,000 کام کرنے کی تنخواہ ہے, 40,000 گالیاں سننے کی. بولو صبح شام میرا سیٹ گالیاں دیتا ہے, صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اب تنخواہ اچھی ہے, گزارا کر رہا ہوں. میں سوچنے لگا یار قیامت کے دن وہ سیٹ ہوگا اور اس ملازم کا گریبان ہوگا, کدھر جائے گا؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی قیامت کے دن کمپلین نہیں کر سکے گا آپ نے تنخواہ دے دی ہے تو؟ نہ کریں, اپنے بچوں کی طرح سمجھے. حدیثوں میں آتا ہے غلام تمہارا جو ہے تمہارے بھائیوں کی طرح ہے, جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ, جو خود پہنتے انہیں پلاؤ پہناؤ. اور آج ایسا کچھ لوگ کرتے بھی, میں نے دیکھا ماشاءاللہ فیکٹریوں میں بچوں کی طرح اپنے ملازم, اور ان کی فیکٹریاں ترقی کرتی ہیں, ان کا کاروبار ترقی کرتا ہے جو اپنے ملازمین پر رحم کرتے ہیں, مہربانی کرتے ہیں. لیکن زیادتی نہ کیجیے گا, کیونکہ کوئی بھی انسان ہے, چاہے وہ آپ کی زوجہ ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے ملازمین ہیں, آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, واٹ ایور, چلتے ٹھیلے والا کوئی انسان کیوں نہ ہو, اگر وہ مسلمان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا نا, تو پھر وہاں انصاف ہوگا, وہاں بدلہ لے گا, وہ آپ کو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. نبی پاک فرماتے ہیں من آغا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے. ہم نرم ہیں, اپنی کیٹیگری, ہماری ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میں بڑا نرم ہوں, اپنے گاہکوں کے لیے بڑا نرم ہوں, اپنے رشتہ داروں کے لیے بڑا نرم ہوں, عام مسلمانوں کو بیڑا گرک کر دیتے ہیں. آقا نے فرمایا من آذا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, فقط آذانی, وہ ایسا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے سنیے, آقا فرماتے ومن آذانی, جس نے مجھے تکلیف دی, فقط آذ اللہ, وہ ایسا ہے اس نے اللہ کو تکلیف دی. ایک مسلمان کو تکلیف دینا گویا اللہ کو تکلیف دینا ہے. کدھر جائیں گے بھائی؟ نہ کریں ایسا. حقوق العباد کے معاملات بڑے سینسٹیو ہیں. اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں لوگوں کا خیر خواہ بنا دے. میرے آقا کی شان یہ تھی, حضور سے جو ملتا تھا نا وہ سمجھتا تھا میرے آقا مجھے سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا. اللہ کرے ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہمارے ملازم, ہمارے بچے, ہمارے فیملی, ہمارے دوست جو مجھ سے ملے وہ کہے یار بڑے پیار والے ہیں. اللہ ایسا بنا دے, آمین بجاہ نبی الامین. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں, ہمارے مدنی چینل کو دیکھیں تو ایسے مزید بیانات سن سکیں گے انشاءاللہ. اب تو مبارک مہینہ اور مبارک رات آنے والی ہے, 12 ربیع الاول کی رات فیضان مدینہ گجرات میں انشاءاللہ عظیم الشان محفل میلاد صبح صادق تک جاری رہے گی. پھر دوپہر کو جلوس میلاد بھی ہوگا, تو آپ نے رات شب بہاراں کی اس محفل میں بھی شرکت کرنی ہے اور جلوس میلاد میں بھی شرکت کریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی کوئی الٹی کی طرف سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے والدین کی, نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے پروردگار آج ہمارے جامعۃ المدینہ کے 3 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, میرے مولا ان کی مغفرت فرما. اور اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے پرچی دی ہے
ایک میری بہن کا بیٹا بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، ہم میں جتنے بیمار ہیں کریم ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے پروردگار روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کے روزی روزگار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔